अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 फरवरी है और पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हर साल 2004 से पाकिस्तान इस दिन को मना रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीर के जो शहदा हैं और वो लीडरान जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनको ये यकीन दिलाना है कि वो अपनी इस जंग में अकेले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी उनके साथ है। ये अलग बात है कि आज आज़ाद कश्मीर में बजाय इसके कि वहाँ के रहने वाले ये सॉलिडारिटी डे को मनाते वहाँ यौम एहतजाज मनाया जा रहा है और उसकी क्या वजह है, इस तमाम मामलात को जानने के लिए हमने बात करने के लिए बुलाया है कयूम राजा साहब को, जो कश्मीर पब्लिक डिप्लोमेसी के चेयरमैन हैं और वो हमें तफसीलात बताएँगे इस हवाले से कि इस दिन की क्या सिग्निफिकेंस है और आज आज़ाद कश्मीर में यौम एहतजाज क्यों मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम कयूम राजा साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक हूँ। कयूम साहब, आप थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी इंतज़ार किया आज, कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ चल रहे थे। आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। कयूम साहब, हम पूछना आपसे मैं यही चाहूँगी कि आज पाकिस्तान में छुट्टी भी है और हर साल छुट्टी होती है 5 फरवरी को। यौम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं, सॉलिडारिटी डे। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इससे कोई आपको लगता है कि कश्मीर का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान इससे हल कर सकेगा और जीत सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और पाकिस्तान की जो बाशऊर अवाम है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो यकजहती की बात है, देखें शुरू में जब इसका ये ऐलान हुआ तो जाहिर है कि इस बारे में लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते थे, इज़हार शक्र करते थे, उनको बड़ा हौसला मिला था। लेकिन देखें ना कि अब इसको बहुत सारा वक्त गुजर गया है और लोग अब ये कहने लगे हैं कि यकजहती ये जो है ये एक रूटीन बन गई है। जिस तरह के बाकी साल में कुछ त्योहार होते हैं, ये बजाय यकजहती के एक त्योहार बन गया है और यकजहती के जो ताज़े हैं उनके बारे में बात हो रही है जी कि तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये भी जो साल में एक दफ़ा यकजहती मनाती है कि कश्मीरियों के साथ, और लोग इससे पूछते हैं कि तुम खुद कौन हो, तो इनका भी जो रोल है उसके बारे में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। और इसी आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है उसके जम्मू कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग 20-20, 25-25 साल सजाएं काट कर आए हैं, ये जो अमली यकजहती की बात मैं कर रहा हूँ कि लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, वहां जाकर जेलें काटी हैं, यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों ने, वो लोग जब वापस आए यहाँ पर, जिनमें से एक मैं खुद भी हूँ, जो वो मैंने यूके में सजा काटी है लेकिन उसी मकसद के लिए काटी है, तो बेशुमार वो लोग बरी होकर आए हैं। उनके साथ इनका बड़ा नारवा सलूक है, इंतहाई इनका जो है ना संगदिलाना रवैया है उन लोगों के साथ। वो बहुत सारे लोग देखे ना, जो आदमी 20-25 साल जेल में रहता है उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो बीमार होते हैं, उनकी कफालत के मामलात होते हैं, रिहेबिलिटेशन के इश्यूज होते हैं, मेडिकल के इश्यूज होते हैं। तो ये जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की है, ये बिल्कुल कोई ऐसा उनके देखभाल के बारे में कुछ नहीं कर रही है। और जम्मू कश्मीर एक कश्मीर लिबरेशन सेल बनाया हुआ है और उस सेल से करोड़ों रुपए ये निकाल कर यूरोप में जाते हैं मसला कश्मीर उजागर करने के नाम पर। तो जो यहाँ के हकूक हैं उसकी तो ये हालत है कि जो आदमी यहाँ पर 4-5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, उसका गाड़ी का पेट्रोल भी मुफ्त है और उसकी रिहाइश भी मुफ्त है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी मुफ्त है। और जो आदमी एक दिहाड़ीदार है, 15,000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो टैक्स भी देता है और बच्चों की कफालत भी जो है वो उसकी अपने सर पर है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं
جو یکجہتی کے حوالے سے جو ہے نا وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اسی لیے آج بہت سارے لوگوں نے یوم یکجہتی کے ساتھ ساتھ یوم احتجاج بھی منایا ہے. اچھا، یہ آپ آزاد کشمیر میں یوم احتجاج منا رہے ہیں لوگ؟ زیادہ تر جو ہے وہ یوم احتجاج ہوا ہے. اور یوم احتجاج یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی بھارت کا جی ایجنڈا ہے. دیکھیں بھارت کا ایجنڈا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں 4000 میگا واٹ بجلی اس وقت پیدا ہو رہی ہے. کچھ جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں اور صرف 300 جو ہے میگا واٹ ہماری ضرورت ہے اور وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے. تو بہت سارے جو ایشوز ہیں لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں. یہاں کی جو پڑھی لکھی لاٹ ہے وہ یورپ کی طرف بھاگ رہی ہے کہ یہاں پر تنخواہیں اپنا نوکریاں نہیں ملتی ہیں لوگوں کو. تو اس وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب تم خود ظالم ہو تو تم کس طرح مطلب کہتے ہو جی کہ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو پار بیٹھے ہوئے. اور پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملی اگر یکجہتی کرو تو بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ان کی پوری کی جا رہی. یہ صرف سال میں ایک چھٹی کی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ جاتے ہیں کسی پوائنٹ پر, تو بس تھوڑی سی تقریب کر کے کھانے وغیرہ کھا کے ہوٹلوں پہ ریسٹورنٹ میں جو ہے نا وہ بڑی لاوش قسم کی جو ہے نا وہ اپنی انجوائمنٹ کر کے وہ گھر چلے جاتے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے یکجہتی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں کے کشمیری ہیں جن کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اور ہمارے لیڈران بار بار کہتے ہیں کہ جی وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے, وہاں بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں آزاد کشمیر میں, سوری جو انڈیا میں جموں کشمیر ہے, تو اب وہ ان کا تو بالکل دل نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا پاکستان ان کے لیے کوئی اس قسم کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کیا گزرتی ہوگی جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ علاقے پاکستان کا یہ جو نعرہ ہے یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پالیسی کے لحاظ سے یہ وقت نہیں ہے اس طرح کا جو نعرہ لگانے کا. جتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے علاقے پاکستان پر اتنا ہی زیادہ جو بھارت ہے وہ اب زیادہ ظلم و ستم کرتا ہے وہاں پر. وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ آپ آزادی پسند نہیں ہے بلکہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں, پاکستان کی ISI آپ کو پیسے دیتی ہے, فلاں آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ مرسینریز ہیں وغیرہ 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 یہ جو کچھ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مرسینری نہیں ہیں, ہم تو حقیقی منوں میں آزادی پسند ہیں, تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا ابھی تو مطلب وہ وقت ہی نہیں آیا ہے. پہلے ریاست کی وحدت کو بحال کرانا ہے. جب ہم الحاق کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر ہم مذہب کے نام پر پاکستان کے ساتھ جانے کے لیے قبل از وقت کی کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ جو غیر مسلم ہے 40% وہاں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں, وہ تو ڈیفینیٹلی وہ غیر مسلم انڈیا کے ساتھ جائیں گے. تو اس طرح کشمیر تو تقسیم ہو جائے گا, یہ متی تو نہیں ہوگا. یہ صورتحال ہے. تو بیسیکلی جو قیوم صاحب ایک چیز جی مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, وہ عموماً چلتی ہے, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو مطلب انٹرنیشنل پریشر ہے, بلکہ پریشر نہیں ہے ایڈوائز ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو 20 سال کے لیے کم از کم جو ہے اس پہ بات کرنی بند کرے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر راستہ ہے بجائے اس کے کہ کیونکہ پاکستان کشمیر کو پتہ نہیں نہ کشمیر کو فائدہ ہوا ہے ہماری کشمیر پالیسی سے, نہ پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, بلکہ دیکھا جائے تو نقصان ہی ہوا ہے کیونکہ ہم تو اکنامکلی ڈیولپ بھی نہیں ہوئے اور پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا جو کشمیر کے نام پر ہم نے جنگیں بھی لڑی اور بہت کچھ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان یہ قدم اٹھاتا ہے کہ 20 سال کے لیے اس کو ڈیپ فریزر میں ڈال دے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے. دیکھیں نا, ہم پاکستان کے ہندوستان کے بہتر تعلقات کے مخالف نہیں ہیں, ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہونا چاہیے.
اس خطے کے اندر ترقی ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ یہ جو خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اس کی تو ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کی قیمت پر نہ کریں نا، یہ ہماری قیمت پر نہ کریں. ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ایک الگ اس کا تشخص ہے، اور اس کے تشخص کو متاثر کر کے اپنے تعلقات ٹھیک نہ کریں نا. پاکستان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو پالیسی ہے اس کو ٹھیک کرے، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ ہمارے کچھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہماری حمایت اگر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم پاکستان کو مجبور بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کوئی کشمیر پر انڈرسٹینڈنگ کر کے اس کا کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو کشمیریوں کی امنگوں کا مطابق نہیں ہے. نہیں، مجھے ایک بات آپ بتائیں، فیصلہ کیا؟ فیصلہ تو بھارت کر چکا، اس نے انیکس کر لیا ہے کشمیر کو، اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی کشمیر پالیسی کو درست کرے، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ درست کی کون سی ہوگی؟ کیا مطلب، کیا غلطی کیا ہے اور درست کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، بات جو ہے درست پالیسی سے ہماری مراد یہ ہے کہ پاکستان اس کو علاقائی ایشو نہ بنائے. ٹھیک ہے، اب 1990s کی دہائی میں بھارت مجبور ہو گیا تھا، اور جموں کشمیر کی جو پلیٹ فارم سے تحریک چل رہی تھی، گو کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک پراکسی وار تھی. لیکن یہ پراکسی وار جو ہے اس کو پاکستان نے مداخلت کر کے اس کو بنایا ہے نا، کیونکہ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ جموں کشمیر آزاد ہو. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے لیکن آزاد نہ ہو. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اسے پاکستان کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر کشمیر آزاد ہوگا تو. لیکن جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ بھارت نے یہ فیصلہ کیا، بھارت کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ جی اپنے طور پر غاصب جو ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ جی میں نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن وہ کہتا رہے، ہم نہیں مانتے اس کو. جب تک اس کا ہماری مرضی کے مطابق، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم اکیلے تو سفر نہیں کریں گے، بھارت بھی ساتھ سفر کرے گا، اور جو مطلب ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے گا وہ بھی سفر کرے گا. نہیں تو آپ کی کوئی لیڈرشپ تو ہے نہیں، سارے یہاں تو جیل میں ہیں، یہاں باقی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جو باقی لیڈرشپ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کی حکومت کے ساتھ. ابھی دیکھیے گا جب سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے تو پھر یہ ساری جتنی لیڈرشپ ہے یہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں آ جائے گی. تو مطلب وہاں لڑنے کے لیے باقی بچا کون ہے؟ کون آواز اٹھائے گا؟ اگر پاکستان بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی فراڈ ہے اور وہ کوئی اتنا فائدہ نہیں بتا دے رہی کشمیریوں کو، تو آپ کی کون سی لیڈرشپ ہے جس کے بل بوتے پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہوتا ہے انڈیا جو ہے وہ کشمیر کا فیصلہ کرنے والا؟ اس طرح تو دیکھیں، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں نا. نہیں دیکھیں، یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، ٹھیک ہے مسائل وہاں پر ہیں. جموں کشمیر جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور یہاں جو پاکستان نااہل قسم کے لوگوں کو پاکستان یہاں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر جو ہے ہندوستان نااہل لوگوں کو اور مفاد پرست لوگوں کو، موقع پرست لوگوں کو وہاں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گلگت بلتستان میں بھی مطلب اب یہی پاکستان کی پالیسی ہے جی، کبھی ہم کو صوبہ بنا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. یہ مسائل ہمارے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. 20 سال لوگوں کو ہو گئے ہیں جیلوں میں، اور لوگ اب بھی جو ہے وہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ ہی ہے نا، لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا رول دے رہی ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان جو ہے وہ دونوں مطلب اس بات پر ان کے بہت سارے اختلافات ہونے کے باوجود وہ دونوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے جی کشمیر جو ہے وہ اس کو ہم آپس میں تو بانٹ لیں گے لیکن اس کو آزاد نہیں ہونے دیں گے. تو یہ مسائل تو ہیں ہمارے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یا کوئی اور بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہاں پر لیڈرشپ نہیں ہے. میں 22 سال سزا کاٹ کے آیا ہوں اور میں اپنے موقع پر ابھی تک قائم ہوں. مجھے بھی بہت ساری جو ہے نا وہ آفرز آئی ہوں گی اور آئی ہیں اور ابھی آتی ہیں.
تو ہم اپنے موقع پر قائم ہیں. تو یہ لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے موقع پر قائم رہے اور پبلک میں اپنا رول دے, اور وہ رول جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے وہ خلاف جا رہی ہے دونوں ملکوں کے. وہ اس لیے کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں اب دیکھیں نا کہ یہاں پر یوم احتجاج منایا گیا ہے, اور یہ بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بڑی مجبور ہو چکی ہے, اب لوگوں کے آگے وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے. تو اس کا پچھلے دنوں ابھی بھی بلکہ گلگت بلتستان میں بہت بڑا احتجاج ہوا, اور وہاں بھی آٹے کی سبسڈی کو لے کر اور بہت سارے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں, لوگوں کو سہولیات نہیں دی جا رہی. تو اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا کشمیر جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تکلیفوں کا ایک مطلب ان کے ایز اے سٹیزن ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ تو کشمیری یہاں خوش ہیں پاکستان کے ساتھ, نہ کشمیری بھارت کے ساتھ خوش ہیں, نہ کشمیریوں کو آزادی مل رہی ہے, تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کہیں آپ لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے پاکستان کے کشمیر پاکستان کے ساتھ رہے اور انڈیا کا کشمیر انڈیا کے ساتھ رہے, اور ہم لوگ سب کچھ بھول کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں؟ سیدھی بات ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ہر لحاظ سے, سیاسی طور پر, اقتصادی طور پر یہ ہم سہے ہیں اور سہیوں کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. لیکن ہماری قیمت اور بالکل یہ جدوجہد جاری رہے گی گلگت بلتستان میں بھی, ادھر پار بھی. بلکہ صورتحال اب یہ بدل رہی ہے کہ یہاں کے لوگ پہلے کہہ رہے تھے جی کہ ٹھیک ہے ہم جو بھارتی مقبوضہ کشمیر والے ہیں ان کو پہلے ہم آزاد کرواتے ہیں, لیکن جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں, ان کو حقوق بھی نہیں دیے جا رہے ہیں, اور جو لوگ یہاں سے بھارتی مقبوضہ کشمیر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہاں بھی اب بغاوت پر اتر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اس پر غور کرنا چاہیے. ہندوستان کی تو سیدھی ہے نا, وہ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی کشمیر میرا ہے تو میں نہیں دوں گا, اس کی تو یہی رٹ ہے. لیکن وہ یہ رٹ لگاتا رہے, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ اسرائیل بھی تو یہی کہتا تھا نا جی کہ وہ اپنا ایک وسیع اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں صورتحال نے کس طرح ایک دم پلٹا کھایا ہے. تو جہاں ایشوز ہوتے ہیں نا وہاں آپ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے نا یہ جی جو پاورفل ملک ہیں انہی کی مرضی وہاں پر چلے گی. اب دیکھیں نا برطانیہ میں لوگ برطانیہ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں, بلکہ اسرائیل کے اندر بھی جو ہے جو انصاف پسند یہودی ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو تبدیل کرو. امریکہ میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ناٹ ان اور نیم. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب عوام کسی کے خلاف ہو جائے نا تو آپ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے, اور عوام یہاں جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر والے بھی, گلگت بلتستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, یہ لوگ جو ہیں وہ موجودہ جو پالیسی ہے اور ہندوستان پاکستان کے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے جو کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے ہوگا. اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا ہے کہ کشمیر میں دہشت گردی جو ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تو پاکستان انوالو ہے, اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا الزام ہے, کیونکہ پاکستان تو کچھ کر ہی نہیں رہا, پاکستان کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پاکستان, ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں, لیکن پاکستان اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہا ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے, ہمیں اپنی نمائندگی خود کرنی ہے, لیکن پاکستان جب مار کے آگے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے. پھر جب دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ تم, انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے میری ریاست میں جو اس کی ہے نہیں ہے, تو اس میں یہ پاکستان کی خود غور کرنا چاہیے نا. ہم تو پاکستان کو کسی مسئلے مصیبت میں یا کسی مشکل میں نہیں ڈال رہے ہیں,
उनकी अपनी पक्का। पॉलिसी है, सरकारी पॉलिसी, उस पर गौर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप जानती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान को कि भाई आप अपनी कश्मीर पॉलिसी को दुरुस्त करें, लेकिन इंडिया जो है वो जो मर्जी करता रहे, उसके हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। और अगर हम अमन से नहीं होंगे, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तो फिर भारत या जो कोई भी है वो सोच ले कि भाई वो भी जो है अमन सुकून से नहीं रहेंगे। चलें ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच कयूम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अ, दोस्तों यकीनन आपको हमारा ये कयूम साहब के साथ जो गुफ्तगू थी वो पसंद आई होगी और बिल्कुल ये बात मैं उनके साथ 100% ही एग्री करती हूँ कि 5 फरवरी पाकिस्तान में एक कोई यकजहती का दिन नहीं मनाया जाता कश्मीरियों के साथ, बल्कि वो एक छुट्टी का दिन मनाया जाता है। और मैं इस चीज़ पर भी एग्री करती हूँ कि अगर वहाँ एहतजाज हो रहा है आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल ठीक हो रहा होगा। क्योंकि अगर जो हमारे सिटिज़न्स हैं उनको बुनियादी सहूलियात ही फ़राहम ना की जाए जो हुकूमत का काम है, तो उसके अलावा फिर हुकूमत जो मर्ज़ी करे, वो फिर हुकूमत जी की रिट जो है ना वो कायम नहीं होती और उस हुकूमत का होना ना होना या उसका किसी और बात के लिए पोज़ीशन लेना वो कोई मायने नहीं रखता। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात